बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नुक्ता सीरीज़ के 5th सेशन में अलवाइज़ अशरफ ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज के इस सेशन में हम आप तमाम नाज़रीन को दिल की गहराई से खुशामदीद कहते हैं। जिस मौजू को लेके आज आपके खिदमत में हम हाज़िर हैं वो इंतहाई अहम मौजू है। आज हम इस मुख्तसर सेशन में तस्वुर इब्तिला यानी आज़माइश पे बात करेंगे। आपको मालूम है कि तस्वुर इब्तिला एक कुरानी इस्तिलाह है। कुरान पाक में इस हवाले से बहुत सारे आयतें मौजूद हैं और हमें ये भी मालूम है कि इंसानी ज़िंदगी बहुत सारे आज़माइशों का मजमुआ है। कदम कदम पे इंसान आज़माइश से गुज़रता है और आज़माइश के कई पहलू हैं। आज हम इस सेशन में आज़माइश और इब्तिला के उन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है इतरब फॉर पाकिस्तान के मायानाज स्कॉलर अलवाइज़ करीम ख़ान साहब को। आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। पिछले 37 सालों से इतरब फॉर पाकिस्तान के साथ बहैसियत अलवाइज़ और सीनियर स्कॉलर वाबस्ता हैं। मुख्तलिफ़ पोजीशंस पे आपने ख़िदमात अंजाम दी हैं। जमात के अंदर अपने वाज़ और लेक्चर के हवाले से आप नुमाया मुकाम रखते हैं। ख़ासकर शरई और फ़िक़ही जो मामलात हैं उनको बड़े आसान अंदाज़ और आम फहम ज़बान में समझाने में आप यद तोला रखते हैं। और फिर नौजवानों के अंदर आपका एक ख़ास मकाम है। नौजवानों के अंदर जो सवालात तरीक़े के हवाले से या दीन के हवाले से, मज़हब के हवाले से पूछे जाते हैं, आप बड़े मुदल्लिल अंदाज़ में उन सवालों को रिस्पॉन्ड करते हैं। यही वजह है कि नौजवान आपके लेक्चर्स को बड़े शौक़ से सुनते हैं और हमेशा सुनना पसंद करते हैं। हम आज के इस सेशन में अलवाइज़ करीम ख़ान साहब को खुशामदीद कहते हैं। तो उस्ताद मोहतरम, हम इस मौजू की तरफ आते हैं। तो ये तस्वुर इब्तिला क्या है, इसकी सादा तारीफ़ क्या हो सकती है? मिसालों से आप हमें कैसे समझाएंगे कि तस्वुर इब्तिला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। तमाम नाज़रीन को भी मैं अपनी जानिब से आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहूँगा। आपके यहाँ पे बुलाने का भी बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक के आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि इब्तिला अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है। अगर उसका हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो उसका तर्जुमा आज़माइश बनता है। आज़माइश क्या होती है? आज़माइश किसी चीज़ को जांचना या किसी चीज़ को परखना होता है। इसको बहुत सारी मिसालों से ज़िंदगी के हम ले सकते हैं। कई मिसालें हम ज़िंदगी में कर लेते हैं ऐसे काम जिसमें हम चीज़ों को परखते हैं। बहुत आसान सी मिसाल, लोग मार्केट में चले जाते हैं, किसी दुकान पे चले जाते हैं, उनको कोई चीज़ ख़रीदनी है। तो मैं हूँ, आप हैं या कोई भी बंदा है कि हम घर से निकल के दुकान पहुँच के आंखें बंद करके कोई चीज़ ख़रीदते नहीं हैं। हम चीज़ को देखते हैं, भालते हैं, परखते हैं, वो हमारी ज़रूरत की है, हमारे मयार की है, हमारे काम आएगी। तो यहाँ पे ये परख जो है ये आज़माइश है उस चीज़ की। यहाँ पे दो चीज़ें कर लेते हैं हम लोग। एक, उस चीज़ की ख़ामियाँ देखने की कोशिश करते हैं, दूसरी उस चीज़ की खूबियाँ देखने की कोशिश करते हैं। तो इब्तिला जो है वो ख़ामियों और खूबियों दोनों को जांचने का अमल है। ये किसी एक खूबी को जांचने का अमल नहीं है, ये महज़ ख़ामी को जांचने का अमल नहीं है। और इसी तरह से एक दूसरी मिसाल, हम अमूमन ज़िंदगी में, कारोबार में अपने साथ लोगों को मिला लेते हैं।
جب ہم کسی کاروبار میں کسی بندے کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ میں کام کرنے والا ہوں، جس کے ساتھ میں کاروبار کرنے والا ہوں، وہ مجھے کتنی مدد دے گا، میرا کتنا مددگار ثابت ہوگا، آدمی کتنا ایماندار ہے، کتنے کام کا ہے، اور وہ ایسا تو نہیں کہ بیچ راستے مجھے چھوڑ دے اور میرے کاروبار میں مسائل پیدا ہوں۔ تو یہ دو ایسی آسان سی میں نے مثالیں آپ کو دی کہ جب ہم آزمائش کی بات کرتے ہیں تو آزمائش میں دو چیزوں کی پرکھ ضروری ہوتی ہے، کہ اس کی منفی چیزوں کی پرکھ اور اس کی آزمائش، اور اس کی اچھی چیزوں کی پرکھ اس کی آزمائش۔ تو دین اسلام کا جہاں تک تعلق ہے، دین اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اور زندگی میں ہمیں اچھی بھی چیزیں دی ہیں، ہمیں بری چیزیں بھی دی ہیں، مسائل کا بھی سامنا ہے، اچھی چیزوں کا بھی سامنا ہے۔ اب یہاں دونوں چیزیں دینے کے بعد انسان کو ان دونوں چیزوں سے آزمایا گیا ہے کہ ان کی آزمائش کے اندر انسان پورا اترتا ہے تاکہ وہ اللہ کا ایک نیک بندہ ثابت ہو۔ تو اس آزمائش کا نام بیسیکلی ابتلا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ یہ جو تصور ہے ابتلا کی، اس تصور کی آج کی دنیا میں یا یہ جو اصطلاح ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور آج اس پر بات کرنا کیوں ضروری ہے، اور یہ ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ بہت ہی آپ کا سوال اچھا ہے۔ دیکھیے کہ ویسے تو انسان جب سے پیدا ہوا ہے، جب تک زندہ ہے، وہ ابتلا ہی کے اندر، آزمائش ہی کے اندر، لیکن آج کے دور میں، آج کی دنیا میں اس موضوع پہ بات کرنے کی بنیادی ضرورت، ایک تو جو ہمارے سامنے ایک وبا پھیلی ہے پوری دنیا کے اندر، کرونا کی وبا، جس نے پورے عالم انسانیت کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ اس وبا کی وجوہات کیا ہیں، اس پر کئی لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اس کی تشریحات کی ہیں۔ سائنسی لحاظ سے اس کی وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ یہ کیوں ہے اور اس کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ فلسفرز نے اپنے انداز میں اس کی تشریح اور توجیہ پیش کی ہے، معاشرتی ماہرین نے اس کی اپنی تشریح پیش کی ہے، اور جہاں تک مذہبی طبقے کا، جن کا تعلق عقیدے سے اور مذہب سے ہے، ان کی اپنی تشریحات ہیں۔ لیکن ایک بات سامنے آئی ہے، بات یہ سامنے آئی ہے کہ عموماً مذہبی طبقے کی جانب سے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ کرونا کی وبا شاید ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، چونکہ ہم نافرمان ہو گئے، ہماری بدعمالیاں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ ایک عذاب ہمارے اوپر آیا ہے۔ تو اصل میں ہم نے ابتلا کو عذاب کے طور پر لیا، جو ایک قرآنی نظریہ نہیں ہے۔ ابتلا اور عذاب دو الگ الگ چیزیں ہیں، سزا اور ابتلا۔ عذاب بھی ایک ابتلا ہے، راحت بھی ایک ابتلا ہے، لیکن اگر یہ سزا کے طور پر ہم لیں تو شاید یہ قرآنی نظریہ نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں اس ٹاپک پہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے بہت زیادہ ضروری تھی کہ یہ انسان پہ آزمائش ہے، ابتلا ہے، اور ابتلا سزا نہیں ہے، یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری تھا۔ بہت مطلب کہ ابتلا جو ہے یہ ایک آزمائش ہے، عذاب یا سزا نہیں ہے، اور قرآن کے اندر بھی اس حوالے سے جو بات کی گئی ہے اس میں ابتلا کو آزمائش کے طور پر لیا گیا ہے، سزا یا عذاب کے طور پر نہیں لیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے، یعنی ابتلا کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا گیا ہے، کن معنوں میں اور کن مقاصد کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے؟ بہت زبردست بات آپ نے کی۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ابتلا جو ہے وہ سزا نہیں ہے، وہ اس طرح سے کہ جب آپ قرآن شریف کو دیکھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، تو ابتلا اور آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں سے بھی ہوئی۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے
کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھی کئی باتوں سے آزمایا۔ اللہ کے خاص بندے بھی اس ابتلا سے گزرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب ان کی پرکھ ہوتی ہے، ان کی آزمائش ہوتی ہے، پھر اس کے وجہ وہ اس پرکھ اور آزمائش سے کامیاب ہوتے ہیں تو ان کے لیے خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی زندگی کی بات کرتا ہے، انسانی زندگی کی بات کرتا ہے تو سورۃ الملک کے اندر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت بنائی ہے تم کو یہ پرکھنے کے لیے، آزمائش کے لیے، یہاں پہ ابتلا ہے، لیبلوکم، کہ تمہیں ابتلا میں ڈال دیا جائے، تمہاری آزمائش کی جائے کہ تم میں سے کون نیک ہے۔ تو یہاں سے بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہم ابتلا کو سزا کے طور پر لیں تو کیا یہ سوال نہیں آئے گا کہ کیا انسانی زندگی کیا ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے؟ تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ انسانی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان پر ایک انعام ہے، لیکن یہ جو زندگی اور موت ہے اس کے اندر آزمائش کا ایک مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہ آزمائش ہے بالکل، کہ اس آزمائش کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے نیک عمل کون ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مارکیٹ کی مثال دی تھی، بہت آسان سی مثال تھی کہ اچھی چیز کون سی ہے، ہم پرکھتے ہیں مارکیٹ میں جا کے۔ تو انسانی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کے ہمارے لیے ابتلا اس لیے رکھی، ہماری آزمائش اس لیے رکھی تاکہ ہمیں پرکھا جائے کہ ہم میں سے نیک عمل کون ہے۔ تو انسانی زندگی بذات خود ایک ابتلا ہے۔ اس ابتلا کے بعد پھر آپ کو جزا و سزا کی بات آ جاتی ہے، اور ابتلا کی کوئی ایک قسم نہیں ہے، ابتلا کی ایک قسم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو بھی ان کی بھی آزمائش کرتا ہے، گناہ گاروں کی بھی آزمائش کرتا ہے، کافروں کی بھی آزمائش کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔ تو سر، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمجھنے کے حوالے سے ابتلا کے دو پہلو ہیں، اس کے مثبت پہلو بھی ہیں اور اس کے منفی پہلو بھی ہیں، یا بالفاظ دیگر اچھی آزمائش یا بری آزمائش؟ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی کہ ہماری زندگی کے اندر، ہمارے معاشرے میں جب بھی ابتلا کی بات آئی ہے نا، تو اس ابتلا کو ہمیشہ ہم نے سزا کے طور پر لیا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، ہم نے قرآن شریف کی ایک آیت بار بار سنی ہے اور اس کی تلاوت بھی بار بار سنی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ یہاں میں تمہیں آزماؤں گا۔ جب اللہ نے کہا کہ وہاں خوف سے، بھوک سے، میوہ کے نقصان سے، مالوں کے نقصان سے، اس کی وجہ سے ہمارا ایک ذہن بن گیا کہ ابتلا جو ہے وہ ہمیشہ منفی طور پہ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمانے کے دو طریقے بتاتا ہے، دو طریقے۔ ایک قرآن شریف کی آیت ہے سورۃ الاعراف، سورۃ نمبر 7 ہے، آیت نمبر 168۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، میں نے ان کو آزمایا۔ اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کی بات کی ہے کہ میں نے دو گروہوں کو، ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں اور ان میں سے برے لوگ بھی ہیں، اور ان دونوں کو اچھائی اور برائی دونوں سے آزمایا ہے۔ اب یہاں پہ یہ آزمائش صرف منفی نہیں ہے، آزمائش حسنہ بھی ہے، حسن طریقے سے بھی ہے، اور آزمائش جو ہے وہ سیئہ کے طریقے سے بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھائی سے بھی آزماتا ہے اور برائی سے بھی آزماتا ہے۔ ایک اور آیت ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، 12 نمبر سورت ہے اور آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ،
میں ان کو شر سے بھی آزماؤں گا اور خیر سے بھی آزماؤں گا۔ اب چونکہ ہمارا ذہن بنا ہے، جب ہم ابتلا کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہم صرف شر کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم اس شر کو بدعمالیوں کا نتیجہ سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آزماتا ہوں خیر سے بھی اور میں آزماتا ہوں شر سے بھی۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آزمائش انسان سے خیر کی صورت میں بھی ہوتی ہے اور شر کی صورت میں بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات بہت ضروری ہے اشرف صاحب، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خیر سے ہمیں آزماتا ہے نا تو ہم اس کو آزمائش نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ خیر سے آزماتا ہے تو آزمائش نہیں سمجھتے ہیں، جب شر سے آزماتا ہے تو تب اس کو آزمائش سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں خیر کی بھی آزمائش کو سمجھنا ضروری ہے اور شر کی آزمائش کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ بہت خوبصورت۔ آپ نے دو قسم کی آزمائشوں کی بات کی، اچھی آزمائش بھی اور بری آزمائش بھی۔ آپ کیا مزید اچھی آزمائش کیا ہے جاننا چاہیں گے کہ اچھی آزمائش سے بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو آزماتا ہے تو وہ اچھی آزمائشیں کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے کہ انسان جب اس زندگی میں آتا ہے تو کم از کم دو حالتوں سے گزرتا ہے، ایک اس کی اچھی حالت ہے، دوسری اس کی بری حالت ہے۔ اچھی حالت سے کیا مراد ہے؟ مثلا اللہ ہمیں دولت دیتا ہے۔ جب کبھی بھی دولت کی میں بات کرتا ہوں تو کم از کم دولت کی دو تین قسمیں ہیں، ایک مال کی دولت ہے، ایک انسان کے عقل کی دولت ہے، اور ایک انسان کے علم کی دولت ہے۔ یہ دولت جب اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے تو ہم بعض اوقات کہیں بھول نہ جائیں کہ یہ ہمارے لیے انعام ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے کہ ہم اپنی دولت کو اور اپنی صحت کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ نے ہمیں اگر عزت دی ہے تو یہ عزت بھی آزمائش ہے۔ دولت آزمائش ہے، صحت آزمائش ہے، عزت آزمائش ہے۔ اللہ جب ہمیں طاقت دیتا ہے تو یہ بھی آزمائش ہے، اور اسی طرح سے جب اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی شہرت مل جاتی ہے تو یہ ساری آزمائشیں ہیں۔ ہمیں ان کو اگر آزمائش ہم نے سمجھا تو پھر اس آزمائش کی سمجھ کے ساتھ ہم آگے بڑھ جائیں گے، لیکن اگر ہم نے ان کو آزمائش نہیں سمجھا، چونکہ جتنا انسان بری آزمائش میں پریشانیوں میں مبتلا ہو کے ناکامی کا شکار ہوتا ہے، بعض اوقات انسان اچھی آزمائش میں بھی ناکامی کا منہ اکثر دیکھ لیتا ہے۔ اور دیکھا یہ گیا ہے انسانی معاشرے میں کہ عموماً انسان اچھی آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں یہ اس کو ہمیں آزمائش زندگی کا سمجھنا چاہیے، اور کبھی بھی ہمیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے سر۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں یا کام ہیں، امور ہیں جس میں انسان اچھی آزمائش سے گزرتے ہوئے کامیاب یا ناکام ہو جاتا ہے؟ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ کو دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کو عزت ملی، جن کو دولت ملی، جن کو طاقت ملی، اگر انہوں نے اس عزت، اس شہرت، اس طاقت کا صحیح استعمال کیا، اس پہ وہ مغرور نہیں ہوئے، دولت حاصل کرنے کے بعد ان کے اندر لالچ نہیں آئی، مزید علم اور بہت بڑی شہرت کے حصول کے بعد ان کے اندر غرور اور تکبر نہیں آیا، اور اس کے استعمال سے انہوں نے انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی، اپنے اندر حلیمی پیدا کی، اللہ کے دیے ہوئے رزق پر انہوں نے شکر کیا، اور اس کے بعد جہاں پہ ان کو وہ خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں پہ کیا، تو پھر وہ کامیاب ہو۔ لیکن اگر انہوں نے اسی شہرت کو، اسی طاقت کو، اسی دولت کو اور اسی عزت کو اپنی ذات کے لیے استعمال کر کے بنی نوع انسان کے لیے وہ مصیبت بن گئی۔ آدمی کے پاس طاقت آ گئی، اس نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا، انسانوں کو کچھ نہیں سمجھا، تو اس کا مطلب اس کے اندر غرور آ گیا۔ اللہ نے اس کو دولت دی،
وہ دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے مزید دولت سمیٹنے کی کوشش میں اتنا لالچی بن گیا کہ اس نے لوگوں کا حق بھی خراب کرنا شروع کیا، کھانا شروع کیا۔ تو یہ ایسے تصورات ہیں، مثلا ہم دولت مند بننے کے بعد ہم سخی بنتے ہیں یا بخیل اور لالچی بنتے ہیں؟ ہمیں عزت اور شہرت ملنے کے بعد ہمارے اندر حلیمی آ جاتی ہے یا ہم مغرور اور متکبر اور ظالم بن جاتے ہیں؟ تو اگر ہمیں اچھی چیزیں اللہ کی طرف سے مل جاتی ہیں اور اس کے بعد ہم اس پر شکر ادا کرتے ہوئے اپنی عزت کو، اپنی طاقت کو اور اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں اس طرح سے اس کا استعمال کرتے ہیں جیسے اس کے کرنے کا حق اللہ نے بتا دیا ہے اور راستہ بتا دیا ہے، تو اس سے ہماری وہ اچھی آزمائش میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر جو دولت ہمیں مغرور بنائے، جو عزت ہمیں مغرور بنائے، جو طاقت ہمیں مغرور بنائے اور جس سے ہم ظلم کی طرف چلے جائیں، تو پھر وہاں پہ اس آزمائش میں ہم ناکامی کا منہ دیکھ لیتے ہیں۔ بہت خوبصورت انالیسس سر آپ کی۔ تو یہ بری آزمائش سے کیا مراد ہے؟ کیا اس میں بھی ناکامی اور کامیابی کا تصور ہے؟ جی بالکل، جس طرح سے انسان اچھی آزمائش میں کامیابی یا ناکامی حاصل کرتا ہے، اسی طرح سے منفی آزمائش میں بھی انسان کامیابی یا ناکامی حاصل کرتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جب ہم منفی آزمائش کہتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ مثلا انسان کے اندر کمزوری، دولت کے مقابلے میں غربت، صحت کے مقابلے میں بیماری، آسائشوں کے مقابلے میں آفتیں، بھوک، پیاس، تکلیفیں، یہ ساری چیزیں ان سے بھی اللہ آزماتا ہے، جس میں نے سورۃ البقرہ کی آیت کی بات کی تھی، جس کا اللہ نے خود ذکر کیا کہ بیماری سے ہماری آزمائش ہوگی، وبا سے ہماری آزمائش ہوگی، طوفان سے ہماری آزمائش ہوگی، اور اس طرح کی چیزوں سے ہماری آزمائش ہوگی۔ تو پھر ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اس آزمائش کے اندر مایوسی کا شکار ہو کر اللہ سے دور جانے کے بجائے ہمیں شکر کا تصور اپنانے کی ضرورت ہے، ہمت کا تصور اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم نے ان مسائل کو بدعمالی کا نتیجہ سمجھا تو پھر ہم آگے بڑھنے کی کوشش میں اپنے آپ کو مشکل محسوس کریں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس کو آزمائش سمجھا، امتحان سمجھا، تو اس امتحان میں اپنی کامیابی کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں دو چیزیں بتائی ہیں، وہ ایک صبر ہے اور دوسرا شکر ہے۔ یہ صبر اور شکر، بعض اوقات بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صبر انسان کو راحت میں، شکر راحت میں کرنی ہے اور صبر جو ہے وہ مصیبت میں کرنی ہے، لیکن یہ دونوں ہر وقت کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں، چاہے ہمارے پاس اچھی حالت ہو، چاہے ہمارے پاس خراب حالت ہو، ابتلاء حسنہ ہو یا ابتلاء سیئہ ہو، دونوں حالات میں ایک انسان کو صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ابتلاء حسنہ آپ کی طاقت، دولت، عزت اور شہرت ہے، اور اسی طرح سے ابتلاء سیئہ آپ کے آفات ہیں، آپ کی بیماری ہے، آپ کی غربت ہے، آپ کا افلاس ہے، یہ ساری چیزیں۔ بہت اچھی بات سر۔ تو بحیثیت انسان ان آزمائشوں سے نمٹنے کے لیے ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ کیا صبر اور شکر سے بڑھ کر بھی انسان اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، یا ہماری اوورآل ذمہ داری اس حوالے سے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کا بہت ہی مناسب اور اچھا سوال ہے کہ جب ہم اس آزمائش سے کامیابی حاصل کریں تو صبر اور شکر کی کوئی اور بھی صورتیں ہیں یا صرف صبر اور شکر کی بات کریں؟ یہاں پہ اس سے پہلے ایک بات میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ سورۃ الفجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت سی بات کی ہے، جن کا ذکر ہم نے پہلے دو قسم کے ان آزمائشوں کے ابتلاؤں کی بات کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ جب انسان کو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آزمائش میں ڈال دیا. یہ ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ نے انسان کو آزمائش میں ڈال دیا. کیا کر کے؟ اس کو نعمتیں دے کر اور اس کو عزت دے کر. دو چیزیں دے کر آزمائش میں ڈال دیا. تو انسان یہ سمجھا کہ اللہ نے مجھ پر مہربانی کی ہے، نوازش کی ہے. یہ نہیں سوچا کہ اللہ نے مجھے آزمایا ہے، یہ نہیں سوچا. انسان نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھ پر نوازش کی ہے. اللہ نوازش کی بات نہیں کرتا ہے. مبتلا ہو کہ اللہ نے اس کو آزمایا. کن چیزوں سے آزمایا؟ اس کو عزت دے کے آزمایا، اس کو نعمتیں دے کے آزمایا. اب چونکہ جب انسان عزت اور نعمتیں دونوں مل جاتی ہیں اور اس کو وہ نتیجہ بناتا ہے تو پھر آگے کی بات وہ سوچتا نہیں ہے. لیکن اگر ہم اسی نعمت اور اسی عزت کو آزمائش سمجھے، جس کو اللہ نے آزمائش کہا ہے، تو پھر آزمائش سے گزرنے کے لیے ہمارا رویہ مختلف ہو جائے گا، ہمارا رویہ تبدیل ہو جائے گا. پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَّرَهُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، کہ جب اللہ نے اس کو آزمایا اور اس پر رزق کی کمی کی، پابندی کی، محدود کر دیا، یعنی اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا، تو پھر انسان نے کہا کہ اللہ نے مجھے میری اہانت کی، مجھے رسوا کر دیا. اب آپ دیکھیں یہ لفظ رسوا کرنا نتیجہ ہے، پروسیس نہیں ہے. مجھے عزت دی ہے کہنا نتیجہ ہے. مثلا ایک آدمی امتحان سے گزرتا ہے تو وہ اپنے پیپرز میں لکھنا شروع کرتا ہے. امتحان گزرتا ہے تو اس کا رویہ الگ ہوتا ہے، رزلٹ مل جاتا ہے تو رویہ دوسرا ہوتا ہے. تو اللہ جب ہمیں دیتا ہے تو اس کو ہم رزلٹ کے بجائے ابتلا سمجھیں تو ہمارا رویہ بدل جائے گا. جب ہمیں اچھا رزلٹ بھی ملے گا، کانسیپٹ ملے گا، تب بھی ہمارا رویہ بدل جائے گا. اور جب ہم کسی مشکل میں مبتلا ہوں گے تو تب بھی ہمارا رویہ بدل جائے گا. تو ہمیں یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہمیں اچھی ابتلا ملی ہے اس میں بھی ہمیں ہوشیار ہونا ہے، اور ہم کسی مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں تو اس کو رزلٹ سمجھنے کے بجائے ہم اس کو آزمائش سمجھیں، ابتلا سمجھیں. تو آپ کا اصل سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ کیا صبر اور شکر یہ کافی ہے یا اس سے آگے بھی یا بڑھ اس سے سکتے ہیں؟ آگے بھی کچھ ہے؟ یہ یاد رکھیے گا کہ اعمال کی دو قسمیں، ایک آپ کا قولی عمل ہے اور آپ کا فعلی عمل ہے. زندگی کے اندر ایک آپ اللہ کا شکر زبانی ادا کرتے ہیں، دوسرا عملی طور پر ادا کرتے ہیں. اللہ کا شکر عملی طور پر ادا کرنے کا وہ یہ طریقہ ہے کہ زندگی میں جن مشکلات کا سامنا جن کاموں کی وجہ سے ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو ان سے روکیں، یہ عملی شکر ہے. مثلا آج کی دنیا کے اندر بہت مشہور ہے گلوبل وارمنگ، بہت زیادہ گرمی بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے دنیا میں طوفان آتے ہیں. تو اس کا شکر کیا ہے اور اس کا صبر کیا ہے؟ عملی طور پر گلوبل وارمنگ کے لیے اگر ہم سب مل کر عبادات شروع کریں، قولی عبادات، تو گلوبل وارمنگ کم نہیں ہوگی. لیکن اس گلوبل وارمنگ کے لیے ایک فعلی شکر بھی ہے، عملی شکر بھی ہے کہ جس وجہ سے یہ گلوبل وارمنگ ہوتی ہے اس گلوبل وارمنگ کے لیے ہم ایسے اقدامات اٹھائیں، ایسے کام کریں کہ جس سے دوبارہ سے یہ وارمنگ کم ہو جائے. یہ عالمی جو تپش ہے، تمازت ہے، گرمی ہے، اس کے اندر کمی آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دونوں راستے بتا دیے ہیں کہ ہم عملی طور پر بھی شکر کرنا سیکھیں اور قولی طور پر بھی شکر کرنا سیکھیں. اور آج کی اس وبا کے حوالے سے، یہ وبا ایک ابتلا ہے، میری ناقص رائے میں ایک ابتلا ہے. یہ بدعمالیوں کے رزلٹ سے پہلے یہ ایک ابتلا ہے، یہ ہماری آزمائش ہے. اب اس آزمائش سے نکلنے کے لیے ایک تو اللہ سے مدد مانگنا بحیثیت مسلمان ہم پر فرض ہے، لیکن اللہ نے جن طریقوں پر چلنے کا حکم دیا ہے ہم وہ طریقے بھی اختیار کریں. اللہ نے عقل سے کام لینے کا حکم دیا ہے.
ہم وہ کام کریں جن کی وجہ سے ہم اس بیماری سے اپنے آپ کو دور کر سکتے ہیں، وہ احتیاطیں کریں جن احتیاطوں کی مدد سے ہم اپنے آپ کو اس بیماری سے الگ کر سکتے ہیں اور بچ سکتے ہیں۔ تو ایک قولی شکر ہے اور ایک فعلی شکر ہے۔ ہمیں قولی شکر بھی کرنا ہے اور ہمیں فعلی شکر بھی کرنا ہے تاکہ ہم دونوں میں ابتلاؤں کے اندر کامیابی حاصل کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر اور شکر کرنے کے ساتھ ساتھ بحیثیت انسان ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور اس میں ہم اپنے عقل کو ان دینی تعلیمات کی روشنی میں اگر استعمال کریں گے تو یقیناً ہم ان آزمائشوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سر، تو ہم آخر کی طرف آتے ہیں۔ آزمائش کے اس تصور کے بعد کیا آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ انسان کہاں غلطی کر جاتا ہے کہ اس سے پچھتاوا بھی ہوتا ہے اور پھر وہ اس سے سیکھتا بھی نہیں ہے؟ دیکھیے، میں نے آپ سے جب ہم پہلے ان سوال و جواب کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے تھے تو میں نے آپ سے ایک بات بار بار کی ہے کہ وہ ابتلا کے تصور کی سمجھ کا مسئلہ ہے۔ ابتلا کے تصور کی سمجھ کو ہم نے ہمیشہ کے لیے رزلٹ کے طور پر لیا ہے۔ ابتلا ایک پروسیس ہے، ابتلا رزلٹ نہیں ہے۔ آزمائش ایک مرحلہ ہے، ایک سلسلہ ہے۔ اس آزمائش سے گزرنے کے بعد اگر ہم یہ سمجھیں کہ زندگی ہماری آزمائش ہے، اس زندگی کے اندر ہماری آزمائشیں منفی بھی ہو سکتی ہیں، ہماری آزمائشیں مثبت بھی ہو سکتی ہیں، تو ان منفی اور مثبت آزمائشوں میں کامیابی کے راستے بھی ہمیں بتائے گئے ہیں۔ ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ زندگی کے ان راستوں کے اندر اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو کس طرف جانا ہے، اور اگر آپ وہاں نہیں جائیں گے تو آپ کو ناکامی کا منہ دیکھنا ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری جو سمجھنے کی غلطی یہ ہے کہ ہم ابتلا کو نتیجہ نہ سمجھیں۔ ابتلا ہمارے ساتھ ہے، آزمائش ہمارے ساتھ جب تک زندگی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم جب تک زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کو ہمارے ساتھ رکھا ہے۔ اب اللہ ہم سے یہ آزمائش لے گا، اچھائی کے طور پر بھی لے گا، اچھائی کی شکل میں بھی لے گا اور برائی کی شکل میں بھی لے گا۔ تو میں آپ کو مولا علی کے ایک قول سے آپ کے ساتھ ان کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مولا علی کے پاس آیا، کہا کہ پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی اور مصیبت ہم پر آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ اب دیکھیں کہ ہاں، یہ مولا علی سے اس نے سوال کیا۔ جب کوئی مصیبت ہم میں آتی ہے، جب کوئی تکلیف، چونکہ ہمارے ذہن میں آزمائش ہمیشہ مصیبت کی شکل میں ہے، اور ہم نے پورے زندگی کے ایک حصے کو جو آزمائش ہے، اچھائی کی آزمائش کو، وہ چھوڑ چکے ہیں۔ تو آج میرا سب سے زیادہ زور یہ ہوگا کہ ہم زندگی کی اچھی آزمائش کو بھی یاد رکھنے کی کوشش کریں، اس اچھی آزمائش کو بھولیں نہیں۔ مولا علی سے پوچھا اس نے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو مصیبت ہم پہ آئی ہے، آج کے دور میں آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، ہم مولا علی سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ یا علی، آج جو مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے یا سزا ہے؟ مولا علی نے کیا فرمایا؟ مولا علی نے فرمایا کہ جو آزمائش تجھے اللہ کی طرف لے جائے، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ بہت زبردست۔ تو اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آزمائش ہم سے ہوتی رہے گی، مصیبت میں بھی شکل میں بھی ہوتی رہے گی، راحت کی شکل میں بھی ہوتی رہے گی، لیکن ان مصیبتوں اور راحت دونوں کی شکل میں اگر ہم نے مصیبت میں مایوسی کی، ہمت ہاری، اللہ سے اپنے آپ کو دور کیا، اس کی فرما برداری سے اپنے آپ کو دور کیا،
اپنے فرائض میں غفلت برتنے کی کوشش کی تو گویا یہ مصیبت ہمارے لیے سزا بن کر آئے گی. اور جب میں اپنے فرائض کی بات کرتا ہوں تو یہ صرف عبادات کی حد تک نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا. فرائض کا مطلب ہماری وہ تمام تر ذمہ داریاں جس کی وجہ سے یہ مصیبت بڑھ بھی سکتی ہے اور جس کی وجہ سے یہ مصیبت کم بھی ہو سکتی ہے. اگر ہم نے ان تمام مصیبتوں کا مقابلہ سمجھداری اور عقل مندی کے ساتھ کیا تو پھر ہمیں مایوسی کے بجائے ہماری امید ہو جائے گی اور یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جائے گی. تو یہ مصیبت ہمارے لیے آزمائش ہوگی، سزا نہیں ہوگی. تو بہت بہت شکریہ استاد محترم. خلاصہ گفتگو یہی ہے کہ انسان ہمیشہ آزمائشوں سے گزرتا ہے. اچھی آزمائشیں بھی ہیں، بری آزمائشیں بھی ہیں. آزمائشوں کا مثبت پہلو بھی ہیں اور آزمائشوں کا منفی پہلو بھی ہے، لیکن یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان دونوں آزمائشوں میں وہ کس طرح رویہ رکھتا ہے ان آزمائشوں کی طرف، اور پھر کس حد تک صابر شاکر رہتا ہے. یعنی مصیبت کے دنوں میں، تکالیف کے دنوں میں، راحت اور آرام کے دنوں میں وہ کتنا شکر ادا کرتا ہے، مصیبت کے دنوں میں کتنا صبر ادا کرتا ہے، اور پھر اس صبر اور اس شکر کے اندر اپنے آنے والے زندگی کے لیے اس کے دل کے اندر کتنی امید پیدا ہوتی ہے. استاد محترم کے اس گفتگو کا خلاصہ یہی ہے. اور ساتھ استاد اس بات پہ زور دے رہے تھے کہ جو راحت کی آزمائشیں ہیں اس کو ہم اگنور کر جاتے ہیں، جو تکالیف اور مصیبتیں ہیں ہم ان کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں. تو ہمیں آج کی اس گفتگو سے یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں جو عزت ملتی ہے، ہمیں جو طاقت، راحت اور شہرت ملتی ہے، اس آزمائش کے اندر بھی ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، شاکر رہنا ہے اور صبر رہنا ہے، تاکہ وہ عزت، وہ شہرت وہ برقرار رہیں، وہ پائیدار رہیں. آج ہمارے ساتھ اس سیشن میں آنے کا، سننے کا اور دیکھنے کا آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. اس پلیٹ فارم سے میں اپنی جانب سے بھی، استاد محترم کی جانب سے بھی، اطراف فار سینٹرل ریجن کا بھی ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. والسلام.